बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफ़ुल्लाह कहने में क्या हिकमत थी? क्या हिकमत थी कि आप मैदान जंग में नहीं बल्कि बिस्तर पर फौत हुए? आप क्या ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जंगी चालें थीं जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दौर में वदा की और वो इस कदर पुर असर थी कि जंग अज़ीम दोम में अंग्रेज़ ने भी उन्हीं चालों पर अमल किया। आपकी तबीयत की चंद अहम बातें जो जानने से ताल्लुक़ रखती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ईसाई पादरी के तारीख़ी अल्फाज क्या थे जो उसने लश्कर इस्लाम के मुआयना के बाद कहे? ये सब बातें जानिए इस वीडियो में। तो हम वीडियो सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज से शुरू करते हैं। मुझे सख्त अफसोस है, मैं एक बूढ़े ऊँट की तरह जान दे रहा हूँ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद नहीं हो सका और अल्लाह क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान न दे। ये अफसोस उस मुजाहिद का है जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या ही बेहतरीन ग़ुलाम है अल्लाह का खालिद बिन वलीद। अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार जो कि कफ़ार के ख़िलाफ़ हमा वक्त बेनियाम रहती है। ये अफसोस है उस मुजाहिद का जिसके बारे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, औरतें अब क़यामत तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा फ़र्जंद नहीं जनेंगी। ये अल्फाज उस मुजाहिद के हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया। उनके वजूद का कोई हिस्सा ऐसा न था जिस पर तलवार या नेज़े ज़ख़म के निशान मौजूद ना हों। उन्होंने 100 से ज़ायद गुमसान की जंगों में हिस्सा लिया और किसी जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। उनके नाम से ही ईरानी और रूमी सल्तनतों पर दहशत तारी हो जाया करती थी। अपनी मौत के वक़्त मैदान जंग में शहादत ना पाने पर उन्होंने ये कलमात अफसोस की हालत में कहे। उस पर उनकी ज़ौजा ने उनको तसल्ली दी कि खालिद, आप शर्मसार ना हों। आपको जब अल्लाह के रसूल ने सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया था उसका मतलब ही ये है कि अब ये सैफ़ यानी ये तलवार अल्लाह की तलवार है और मैदान जंग में किसी काफर के हाथों ये कट नहीं सकती। आपके नसीब में शहादत नहीं थी। अपनी अहलिया की तरफ से इस तसल्ली के बाद अल्लाह का ये शेर ज़रा पुरसुकून हुआ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ़ आलम इस्लाम के ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत के हीरो हैं। इंसानियत की तारीख़ में उनसे बड़ा फ़ौजी हिकमत अमली साज और फ़नून जंग का माहिर जर्नैल और गाज़ी पैदा ही नहीं हुआ। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल की खबर शाम से मदीना पहुँची तो मदीना में कोहराम मच गया। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो लोगों को मना करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब मालूम हुआ कि अबू सुलेमान जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है, उनकी वफ़ात हो गई है, तो फिर आप भी खामोश हो गए। फिर अहले मदीना से कहा, आज जो आँख रोना चाहती है रोने दो, जो ज़ुबान कुछ कहना चाहती है वो कह दे, क्योंकि वो जो कुछ भी कहेंगे सच ही कहेंगे। लोगों को दोबारा अबू सुलेमान जैसे वजूद पर रोने का मौका नहीं मिलेगा। जी तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम के नामवर जर्नैल और बहादुर तरीन सिपाही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों जंगों में हिस्सा लिया और आज तक एक जंग भी न हारे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जी तो दोस्तों, सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के एक कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और पैदाइशी जंगजू थे। इनके कबीले का काम ही जंग करना था। इनके वालिद वलीद बिन मुगीरा ने उनको जंगी हिकमत अमली, तीरंदाजी, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवार जनी, दुश्मन की फ़ौज पर कमीन लगाना यानी छुप कर वार करना, ताक़ुब करना जैसे तमाम हरबी उलूम सिखाए। दोस्तों, ये अरबों में आम रवाज था। हर अरब जंगजू ये सारे उलूम सीखता था, लेकिन वो क्या राज था कि कुरैश का एक जंगजू इस कदर बाबरकत साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सैफ़ुल्लाह का लक़ब अता किया और उन्होंने 3 साल के मुख्तसर अरसे में रूमी और फ़ारसी सल्तनतों के पड़खच्चे उड़ा दिए। बेशक सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इससे बेहतर जंगी हिकमत अमली तारीख़ में कोई नहीं मिलती।
آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے، اس پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ دوستو، مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر انداز ایک پہاڑی پر متعین فرما دیے اور ان کو حکم دیا کہ جنگ کا جو مرضی نتیجہ نکلے آپ کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ 50 تیر انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد کے گھڑ سوار دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو پہاڑ کی ایک جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہونے لگی اور دشمن پسپا ہونے لگا تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے حکم عدولی کی اور جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتا دیکھ کر اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے یہ کمزوری تاڑ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر سکے۔ کفار کے اس حملے کے نتیجے میں کہ جس کی قیادت خالد کر رہے تھے 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی شدید چوٹ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ دوستو، خالد کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح آقا کریم کی خواہش تھی کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ آخر یہی ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوچے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دی، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار صرف اسلام کے مقصد کے لیے ہی بے نیام رہے گی اور دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو مارکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر علم سنبھالیں گے، اور اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا، حضرت زید، حضرت جعفر اور بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ تمام شہید کر دیے گئے۔ بالآخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی
اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لیا۔ جنگ موتا میں ہی پہلی بار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر سامنے آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا۔ جب مسلمان فوجیں تمام اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر جس رستہ سے حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے وہاں پر شدید مزاحمت ہوئی اور کفار سے جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے ہوئے، سر پر فولادی خود رکھے، تلوار تھامے حضور کے سامنے سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کروایا یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں، جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند فرماتے تھے۔ ان کی غلطیوں کو آقا کریم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی۔ آپ نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم لڑنے پر مجبور ہوئے۔ آقا کریم نے بہت ہی پیار سے ان کی اس غلطی کو درگزر فرما دیا۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درگزر فرما دیا اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت بھجوا دی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جان بوجھ کر قتل کیا تھا، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ ان کی دیت ادا کی جاتی اور حضرت خالد بن ولید کی غلطی کو آقا کریم نے اپنی کریمی کی بدولت معاف فرما دیا۔ غزوہ حنین کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اس کے موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے، تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اثر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا، پھر اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوے کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا دستہ شام کے ایک علاقہ کی طرف بھیجا اور اس کا امیر حضرت خالد بن ولید کو بنایا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ نے بہت خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر ملال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے جو کہ مرتد ہو گئے، بہت سے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپاہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد بن ولید ہی تھے۔ مسلمہ کذاب نامی ایک شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب فرمایا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام اس میں شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا۔ ان کا بڑا ہی مشہور جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کیا اور آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اور اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ دوستو، مرتدین کی سرکوبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ نے اس مہم کے لیے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی
کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ والی حدیث تو یاد ہوگی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکے سے ہجرت کی اور مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ گھوڑے پر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس وقت سراقہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی، ایک وقت آئے گا کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفسیات پر بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول کی روحانی تائید پر تھا، اتنا ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور وہ اپنے آخری ہد کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ کے سر سے گر گئی تو آپ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کر لی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے کہا، آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا، تو سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں پر ایسا زہر ہے جو جسم کو چھو جائے تو اسے گلا کر ختم کر دے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھا، اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو کامل یقین تھا جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھ کٹ نہیں سکتی۔ پھر آپ کے ساتھ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی برکت بھی تھی، جنہیں آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے وہ بہت جارحانہ ہوا کرتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جڑپ ہوا کرتی تو انتہائی خون ریزی ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے یا تو معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، اور اگر بات تلوار اٹھانے تک آ ہی گئی ہے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کیا تو اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی، جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کروں گا۔ چنانچہ بعد میں دشمنوں کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کر دیا گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کے سامنے قسم اٹھائی تھی اور دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دیا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل بھی بہت مشہور مہم ہے، جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا تھا تاکہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں یہ بڑی خامی تھی، ان کی نقل و حرکت بھی سست ہوا کرتی تھی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ جب وہ قاصد واپس پہنچا اور خط کھول کر کمانڈر کو سنا رہا تھا، انہوں نے افق کی طرف دیکھا تو حضرت خالد کی فوج بھی نظر آ گئی، یعنی قاصد کے گھوڑے کی گرد بھی بیٹھی نہ تھی کہ آپ مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں ہیں یا آپ ان کی فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی کی ایک اہم بات یہ بھی ہے، آپ جب دشمن سے لڑتے تو اسے بالکل کچل کر رکھ دیتے۔ وہ دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ آپ کی جاسوسی کا نظام ایسا تھا، پورے عراق میں دشمن کی کوئی حرکت بھی ہوتی تو آپ کو اس کی خبر مل جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا، پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاپا مار کارروائیوں، پہاڑوں کے پیچھے سے کمین گاہ میں چھپ کر حملہ کرنا، دشمن کو حیران کر کے اسے تھکا کر مارنا، جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے تو وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ آپ کی طبیعت میں یہ ایک خاص بات تھی، آپ جان بوجھ کر خطرہ مول لیا کرتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے تھے
دشمن ہکا بکا رہ جاتا تھا۔ آپ کی بے جگری اور بے خوفی مثال بن چکی تھی۔ لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب رومی لاکھوں کی فوج لے کر آئے اور ان کے ساتھ غسانی عیسائیوں کا لشکر بھی تھا جن کی تعداد 60,000 تھی، اور یہ مسلمانوں کے لیے سر درد بنے ہوئے تھے، تو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ مجھے 60 مجاہدین کا لشکر دیا جائے اور میں ان 60,000 کے ساتھ لڑوں گا۔ اس طریقے سے ہم دشمن کے دل میں اپنا رعب بٹھا لیں گے اور دشمن کو پریشان کر دیں گے، لہٰذا انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے ناکوں چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا، جو کام دنیا کا کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر و منصوبہ ساز اور جنگی تجزیہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا، خالد اس کو عام طور پر کر گزرے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آزاد طبیعت کے تھے اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے، لہٰذا وہ بعض اوقات ایسے کام کر گزرتے جن پر لوگوں کو اعتراض ہوتا۔ بعض لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت بھی کی، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی تلوار ہے اور میں اسے نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ عراق اس دور میں سپر پاور ہوا کرتا تھا، اور کسرا فارس اس دور کا سب سے طاقتور انسان تھا، اور اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوجیں تھیں۔ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی بات تھی، اگر پہلی ہی جنگ میں ہار جاتے ہیں تو مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور مزید آگے پیش قدمی کرنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی۔ فتح عراق کی خوشخبری جب سیدنا ابوبکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے مدینہ میں اعلان کرایا، مبارک ہو تمہارے شیر نے ایرانی شیر کو زیر کر لیا ہے، میں قیامت تک خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابوبکر صدیق نے ابھی مہم جوئی شروع کی تھی۔ مسلمان دستوں کو یہ حکم تھا صرف جاسوسی کیا کریں، زیادہ آگے نہ جایا کریں، جہاں تک ممکن ہو تصادم سے گریز کریں۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی کی خبر مسلمانوں تک پہنچی تو مسلمانوں میں ملک شام پر حملہ کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہو گیا۔ شام اس وقت بازنطینی سلطنت کا صوبہ تھا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت بھی دی تھی، اور آپ کے مطابق جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنت میں جائے گی، اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ لہٰذا جس طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ ایران پر قبضہ کریں گے، اسی طرح مسلمانوں کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ بازنطینی سلطنت پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ یہی وجہ تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں محاذوں پر بیک وقت لشکر روانہ کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عراق میں تھے۔ وہ مسلمان کہ جو شام گئے تھے دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے اور انہیں کمک کی ضرورت تھی۔ تب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں اور شام میں محصور مجاہدین کی مدد کے لیے روانہ ہو جائیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے پھر ایسا کام کیا جو جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے تھا۔ کوئی جنگی حکمت عملی کا ماہر یا سپہ سالار وہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عراق سے شام جانے کے دو باقاعدہ راستے تھے۔ ایک راستے پر رومی قلعے بنے ہوئے تھے، وہاں سے بغیر جنگ کے گزرنا ممکن نہ تھا۔ دوسرا راستہ بہت طویل تھا، وہاں سے شام کے مجاہدین تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔ ایک تیسرا راستہ ریگستان سے ہوتا تھا، مگر یہ راستہ کوئی بھی استعمال نہ کرتا کیونکہ یہ انتہائی خطرناک تھا۔ کوئی بھی فوج یا قافلہ اس راستہ سے گزر نہ سکتا کیونکہ اس راستے میں پانی کا ملنا محال تھا۔ گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ بھی تھا، بھٹک جانے کی صورت میں موت یقینی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خطرناک راستے سے گزرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ کام کیا جو عرب کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہ کیا گیا۔ ایک بوڑھا عرب جو کئی برس پہلے اس راستے سے گزرا تھا، اس کو فوج کا رہنما بنایا، پوری فوج لے کر اس ریگستان میں داخل ہو گئے۔ کئی روز کی شدید مسافت کے بعد کہ جس میں دھوپ کی شدت سے وہ بوڑھا عرب بھی نابینا ہو چکا تھا، جس کے باعث پوری مسلمان فوج کے تباہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت انگیز طور پر بالآخر شام جا پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی حد تک یقین تھا یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرچم پر عقاب بنا ہوا تھا۔ وہ شام میں جب داخل ہوئے تو جس وادی سے گزرتے گئے وہاں اپنا پرچم نصب کرتے رہے۔ آج تک اس وادی کو سنیت العقاب کہا جاتا ہے، یعنی عقاب والی پہاڑیاں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کئی سو سال بعد تک بھی وہ پرچم وہاں نصب رہا۔ عباسی خلیفہ معتصم جب اس علاقے سے گزرا تو کسی نے اس جھنڈے کو دور سے دیکھا جو قلعے پر لگا ہوا تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ تو خلیفہ اسی جگہ پر اترا اور اس جھنڈے کو بوسہ دیا
اور اپنی تمام افواج کو حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس علاقے سے گزرے اس جھنڈے کے احترام میں باادب پیدل گزرے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شاندار کارنامہ تھا جو تاریخ اسلام کے اوراق میں صدیوں تک سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم شام کی مہم پر بات کریں دوستو، ہم اس کے ماحول واقعات پر بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس میں عالمی سطح پر یہ مہم اور خالد بن ولید کی فتوحات کی عمل پذیری ہو رہی تھی۔ قرآن میں سورہ روم میں غلبت الروم کے حوالے سے جو آیت لکھی ہے وہ فارسی اور رومی سلطنتوں کے آپس میں تصادم کے حوالے سے ہے۔ قرآن میں یہ درج ہے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی جو جنگ ہے اس میں رومیوں کو شکست ہوگی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد رومی خود کو منظم کر کے دوبارہ حملہ کریں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں۔ قرآن پاک میں رومی اور فارسی سلطنتوں کی آپس میں جنگوں کے متعلق بات کی گئی ہے جو اس وقت کی عالمی طاقتیں تھیں اور صدیوں سے قائم تھیں، یعنی دنیا کے تمام تجارتی راستے مشرق وسطیٰ، افریقہ، یورپ اور مشرق کی طرف ایران سے لے کر خراساں تک اور ہند کی سرحد تک تمام علاقے انہی دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر بڑی قوتوں کے تصادم اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور بین الاقوامی طاقتوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والے حالات اور واقعات پر نظر رکھیں۔ عالمی جغرافیائی سیاست اور حربی حکمت عملی کو سمجھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے دین اور ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ بشارتیں عطا فرمائیں۔ ایران کے خسرو پرویز نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامہ مبارک یعنی خط پھاڑ کر پھینکا، اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کچھ ہی عرصے میں اس خط کی مانند اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ پھر حضرت سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہننے کی بشارت اور مسلمانوں کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی نوید ملنا، اس طرح کے بہت سے حالات و واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کچھ ہی عرصے میں مسلمان فارس اور روم جیسی عظیم سلطنتوں سے ٹکرائیں گے اور ان پر غلبہ بھی پا لیں گے۔ دوستو، فتنہ ارتداد کے خاتمہ کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام کا مکمل طور پر غلبہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی عسکری مہم جزیرہ نما عرب سے باہر نہیں کی تھی۔ اس کے لیے غیر معمولی فراست، تدبر اور جرت کی ضرورت تھی۔ ایرانی سلطنت جو کئی صدیوں سے قائم اور دائم تھی، اب اس کے خلاف ایک مہم روانہ کی جانی تھی۔ اس کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر انتخاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، جنگی قانون کا ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو عسکری تناسب سے 5 بمقابلہ 1 یا کم از کم 3 بمقابلہ 1 ہونا ضروری ہے، یعنی آپ کی فوج دشمن کی فوج سے 5 گنا زیادہ ہو یا کم از کم 3 گنا زیادہ ہو، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد آپ کے پاس اتنی اضافی طاقت موجود ہو کہ آپ اس کے ملک پر قبضہ کر لیں اور اس میں نظم و نسق چلا سکیں۔ اور دنیا کی تمام فوجیں آج بھی اسی حکمت عملی پر عمل کرتی ہیں۔ رومی اور فارسی سلطنتیں بھی اسی طریقہ کار پر کاربند تھیں۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کا مقدر ہوگی، ان کے نزدیک عددی اور عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ان کے تمام جرنیل اپنی فوجیں اور عسکری حکمت عملی کی بنیاد اس بات پر رکھتے تھے کہ عددی برتری کس کے پاس ہے اور فوجی ہتھیار اور ساز و سامان کس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑا عنصر جو مسلمانوں کے حق میں جاتا تھا وہ یہ تھا کہ روم اور ایران ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر تھک چکے تھے۔ کئی برس سے ان کی آپس میں جنگیں چل رہی تھیں۔ سلطنت فارس کے حوالے سے ایک اہم عنصر یہ تھا کہ وہاں طوائف الملوکی پھیل چکی تھی، اس کا مرکز کمزور ہو چکا تھا اور صوبے بکھر چکے تھے۔ اگرچہ ابھی افواج فارس بہت بڑی طاقت کی صورت میں اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن ان کا مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے ایسی فیصلہ سازی جو ایک مضبوط سلطنت کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری تھا اس کا فقدان تھا۔ ان حالات میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران پر یلغار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے وہ کچھ کیا جو اس سے پہلے یا اس کے بعد حربی و عسکری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے انداز سے لکھے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا حضرت خالد بن ولید کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد میں آنے والے مسلمان سلطنتوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی قدر نہیں کی جتنی مغربی دنیا نے اپنے سپہ سالاروں اور جرنیلوں کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل اور سپہ سالار مثلا سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور لنگ، حتیٰ کہ جدید دور کے نامور جرنیل بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے عراق، جو اس وقت سلطنت فارس کا صوبہ تھا، اس پر حملہ کیا تو جو فوج بھی مسلمان کے مقابلے میں آئی وہ ان سے کم از کم 5 گنا بڑی ہوتی۔ حالانکہ جنگی اصول تو یہ تھا کہ یلغار کرنے والی فوج کو 5 گنا زیادہ ہونا چاہیے،
لیکن یہاں دفاعی فوج 5 گنا زیادہ ہوتی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس عسکری وسائل، ساز و سامان اور ہتھیاروں کا تناسب بھی خطرناک حد تک کم تھا۔ مسلمانوں کی وہ فوج ایک غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر تھا، نہ کوئی جوان۔ جس کی ضرورت ہوتی اس کو افسر لگا دیا جاتا، جب وہ معزول ہوتے تو سپاہیوں کی صف میں آ جاتے۔ یہ تمام فوج جذبہ جہاد سے سرشار اور رضاکار فوج تھی کہ جس کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی تھیں۔ اس فوج کے پاس اتنی بڑی مہم کے لیے نہ جنگی ساز و سامان تھا اور نہ ہی وسائل۔ جس کو گھوڑا مل گیا وہ گھوڑے پر سوار ہے، جس کو اونٹ مل گیا وہ اونٹ پر بیٹھ گیا۔ ان کے پاس تیر اندازی کے سامان، تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی جدید بھاری جنگی سامان بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں نہ کوئی ہاتھی تھے، نہ ہی منجنیقیں، نہ ہی گھوڑے سے چلنے والے جنگی رتھ۔ فوج کے پاس کوئی باقاعدہ یونیفارم بھی نہیں تھے، فقط پھٹے پرانے کپڑے، یہاں تک کہ ڈھالیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بعض اوقات تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہی ہوتیں، ان کے ارد گرد صرف کپڑا لپٹا ہوتا۔ اندازہ کیجئے یہ وہ فوج تھی جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکل کر دنیا کی عظیم ترین سلطنت فارس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ عراقی مہم کے دوران جو جنگیں لڑی گئیں ان میں ہلاکتوں کا تناسب انتہائی حیران کن تھا۔ ایک طرف سلطنت فارس کی مضبوط افواج تھیں اور دوسری طرف یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک رضاکار فوج جو کہ جذبہ جہاد سے سرشار تھی، کہ جس نے اس وقت کی معلوم عسکری حکمت عملیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ان کے پاس نہ ہی وسائل تھے، نہ ہی عددی برتری۔ یہ جنگ بھی اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر لڑ رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے رسد اور کمک کا راستہ بھی خاصا طویل ہو گیا تھا۔ مگر اس کے باوجود جب جنگ ہوتی تو ہلاکتوں کا تناسب کچھ یوں ہوتا کہ جیسے 50,000 دشمن جہنم پہنچ گئے اور صرف 400 مسلمان شہید ہوئے، یعنی ہلاکتوں کا تناسب ہی عقل دنگ کر دینے والا ہوتا۔ آج تک دنیا کے تمام عسکری ماہرین یہ سمجھنے سے قاصر ہیں اس قدر قلیل فوج کے ساتھ مسلمان کس طرح اتنی بڑی تعداد میں دشمن کو ہلاک کرنے کے قابل ہوتے تھے، جبکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار یا جرنیل تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا جیسی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر کے دکھائی۔ بھائیو، یہ درست ہے کہ رومی اور فارسی سلطنتوں میں طوائف الملوکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ بڑی زبردست فوجی قوتیں تھیں۔ لہذا صرف عسکری نقطہ نظر سے یہ وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ کیوں مسلمان ہر جنگ میں ان کو اس بری طرح شکست دیتے رہے، حالانکہ وسائل اور عددی اعتبار سے بھی مسلم افواج دشمنوں سے کئی گنا کم ہوتی۔ اس کا جواب عسکری پہلو میں نہیں، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قیادت میں ہے۔ جو کچھ بھی ان جنگوں میں ہو رہا تھا اس کو کسی جنگی قاعدے کے تحت نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے جو سیف اللہ کو حاصل تھا۔ مسلمانوں کو نفسیاتی فائدہ بھی حاصل تھا، کیونکہ شروع میں احساس برتری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ نہ سمجھا۔ وہ سمجھے کہ روپے پیسے مال و دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں جو ہمارے ملک میں لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو ہم اپنے ملک کے چھوٹے چھوٹے کمانڈروں کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس احساس برتری کے ذوم میں مبتلا فارسی منصوبہ ساز مسلمانوں کی اس حربی طاقت کو ہی سمجھ نہ سکے جس کی بنیاد اسلام کی اخلاقی اور روحانی اساس پر تھی۔ ان تمام حالات میں شام کی حیثیت غیر معمولی تھی۔ اس زمانے میں ملک شام میں موجودہ اردن، لبنان اور فلسطین بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی، لہذا تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس وقت اس تمام علاقے پر رومی حکمرانی کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد رومی سلطنت نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ آج بھی استنبول میں آیا صوفیہ کا ایک 900 سال پرانا کلیسا ہے جو آج بھی اس بازنطینی سلطنت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ آنے والی صدیوں میں تمام صلیبی جنگوں کا مرکز بھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا کہ جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ صلیبی ایشیائے کوچک اور ترکی کے راستے آیا کرتے اور شام، مصر اور بیت المقدس پر حملہ آور ہوتے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں اپنی عسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا تو اس وقت شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شام کی مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا۔ اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوج شریک تھی جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرقل یعنی ہرقلیس خود کر رہا تھا۔ بازنطینی سلطنت کے تمام صوبے آرمینیا سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس رومی فوج میں آرمینی، انگریز، فرانسیسی اور جرمن دستے اپنے اپنے کمانڈروں کے ہمراہ شامل تھے۔ جب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ہراول دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ اس کے علاوہ پادری، مجوسی ابھی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔
اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے سے موجود دستوں کی قیادت ایک صحابی رسول جو کہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کو امین الامت بھی کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابی بھی ہیں۔ مختلف جانب سے مسلمانوں کے کئی دستے جو کہ مختلف علاقوں میں موجود تھے ملک شام پہنچ رہے تھے۔ ان کے مقابلے پر ہرقل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ ہرقل کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالیں۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہوئے۔ رومی فوج کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان لشکر اس رستے سے بھی آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ قائم کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئیں۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی۔ فیصلہ کیا گیا تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہوں تاکہ اکیلے دشمن کے نرگے میں آنے کے بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے جو براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں میں دمشق، انطاکیہ، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے شہر اور قلعے آباد تھے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ اجنادین کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جہاں مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں جو مشہور صحابی حضرت زرار بن ازور کی بہن ہیں۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں کے ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کا خیال تھا وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر ٹوٹ پڑے۔ کفار کو اندازہ ہی نہ تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا، رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت زرار بن ازور کا جلال تھا جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح سے ان پر قیامت ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گر پڑے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند 100 ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے، باقی پوری فوج کو اسی میدان میں کاٹ کر پھینک ڈالا گیا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ جب حملہ کرتے تو ہاتھ ہلکا رکھنے کے قائل نہ تھے۔ جب آپ تلوار نکالتے تو جب تک ہزاروں گردنیں نہ اڑا لیتے سکون نہ ملتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سارے کارنامے جو کہ عراق میں فارسیوں کے خلاف انجام دیے جا چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر ہی دشمن پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ اجنادین کی لڑائی وہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین لڑی گئی، جہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1 لاکھ رومی تھے اور رومیوں نے صرف اپنے ہراول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا صرف اگلا دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکتے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور سن رکھا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کو میدان میں لڑتے نہیں دیکھا تھا۔
رومیوں کی کئی صدیوں کی حربی تاریخ کی جنگی حکمت عملیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مارکوں میں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی تھیں۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے، جبکہ رومیوں کے پاس منجنیقے اور گھڑ سوار دستے تھے، اور خود بھی سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے میں ڈوبے ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں اور نیزے اور ہلکا گھڑ سوار دستہ تھا، لیکن جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے، جبکہ صرف 450 مسلمان شہید ہوئے۔ ان نتائج کو سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ دنیا کی تمام جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے نتائج کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ کون سی طاقتیں تھیں جو وہاں کام کر رہی تھیں؟ کہا جاتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا رومی اور فارسی سلطنتوں نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں؟ رومیوں کو عددی برتری بھی حاصل تھی، اسلحہ کے زور پر وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے ٹک نہ پائے۔ جب تک اس معاملے کے ایمانی اور روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک آپ مسلمانوں کی ان روحانی طاقتوں کو نہیں سمجھیں گے جو ان فوجیوں کے ساتھ تھیں، آپ کبھی بھی اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد یہ نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشت خاک پھینکنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب آپ نے سنگریزے مارے تھے تو آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ نے مارے تھے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 17۔ اور پھر ملائکہ کے نزول کا واقعہ، جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں صف در صف نازل ہوئے اور مسلمان لشکر میں شامل ہو کر مشرکین کے خلاف لڑے۔ جنگ بدر میں بھی مسلمان 14 شہید ہوئے تھے اور 70 کفار مارے گئے تھے۔ اور پھر وہی بات کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تعداد میں تھے اور ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلحہ بھی نہ تھا، پھر بھی انہوں نے دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی جنگ ایسی لڑی گئی ہو جس میں مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہوں۔ یہ ایک حیران کن معجزہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہترین گھڑ سوار سالار دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ جس طرح گھڑ سوار دستے کو جنگ میں استعمال کرتے تھے، اس سے پہلے کبھی ان کا ایسا استعمال نہیں دیکھا گیا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھائے رکھتے۔ عموماً دشمن کے پاس بھاری گھڑ سوار دستے ہوتے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ہلکا پھلکا گھڑ سوار دستہ ہوتا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھا کر اپنے گھڑ سوار دستے کا ایک حصہ اس لڑائی سے نکال کر دشمن کے پیادہ دستے پر حملہ کرتے اور ایسی کاری ضرب لگاتے کہ انہیں پیچھے دھکیل دیتے۔ پھر دوبارہ یہاں سے پیچھے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر دشمن کے گھڑ سوار دستوں کے خلاف حملہ کرتے۔ جس طریقے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سوار دستے کے ذریعے مخالف فوج پر پہلو کی جانب سے حملہ آور ہوتے اور جپٹتے پلٹتے، یہ اس وقت کی حربی حکمت عملی میں ایک نیا اضافہ تھا۔ یہ ایک ایسی جنگی حربی چال تھی جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضع کردہ اس جنگی تکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے عظیم ترین سپاہ سالار تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا راز اس نور اور فیض میں ہے جو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے نصیب ہوا تھا۔ وہ ایمان کی حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اپنے وجود سے لگا کر رکھتے، اور پھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بذات خود اس بات کی ضمانت تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی۔ کوئی تو وجہ ہے کہ عراق اور شام کی فتح کا کام خالد سے لیا گیا۔ اجنادین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر یعنی دمشق، بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، اور وہاں بھی ان کی بڑی بڑی فوجی چھاؤنیاں موجود تھیں۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنی فوج کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس شکست کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے پوری سلطنت سے فوجیں بلوانا شروع کر دیں۔ آرمینیا کا بادشاہ باہان خود اپنی فوج لے کر پہنچا۔ پورے یورپ اور یوگوسلاویا سے فوجیں آئیں۔ خود ہرکل یعنی ہرکولیس اپنے لشکر جرار کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اب انہوں نے مل کر ایک بڑی جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں کو اندازہ تو تھا کہ مزید خون ریز جنگیں آنے والی ہیں، لیکن خود اکثر مسلمانوں کو بھی جو کہ مکہ اور مدینہ سے یہاں آئے تھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شدت کتنی ہوگی۔ اگر ہم ان تمام مہمات کا ایک جامع تجزیہ کریں جو اس دور میں مسلمانوں نے رومی اور فارسیوں کے خلاف لڑیں، مسلمان اور رومی بازنطینی افواج کی اکثری چالوں اور جنگی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو ہم ان سب تجزیات میں سے ایک بہت اہم پہلو کو بھی موضوع بحث بنانا چاہیں گے جس کی تاریخ شہادت دیتی ہے۔ جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومیوں کا واسطہ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑا تو رومیوں کا ایک پادری سیدنا خالد بن ولید کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے پوچھا، تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد نے فرمایا، میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا،
اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر یہ نہ میری عزت کریں گے اور نہ ہی میں ان کا سپہ سالار رہوں گا۔ یہ سن کر پادری کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہی وجہ ہے تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ رومی لشکر کی جاسوسی کریں۔ زرار ننگے بدن والے جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یعنی جب وہ دشمن کی صفوں پر حملہ کرتے تو جوش ایمانی میں آ کر اپنی قمیض اتار دیا کرتے اور اسی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے کہ وہ زرار بن ازور ہیں۔ وہ فطرتاً ایک دلیر اور جانباز جنگجو تھے۔ جب زرار کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ رومی لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رومیوں نے ان کے مقابلے کے لیے 50 مضبوط ترین سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ زرار پہلے تو اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ بھگاتے رہے۔ جب رومی اپنے کیمپ سے دور آ گئے تو زرار نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور آنن فانن 19 کو ہلاک کر دیا۔ باقی دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب صحیح معنوں میں رومی لشکر پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی اور رومی لشکر میں یہ بھی افواہیں زور پکڑنے لگی تھی کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں اور روحانی قوتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ رومی جرنیل نے بھی اپنا ایک جاسوس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھیجا۔ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل گیا کیونکہ وہ ایک عرب عیسائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں آ کر ایک رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن، ذکر و اذکار میں گزار دیتے ہیں کہ جیسے دنیا سے ان کا تعلق ہی نہیں، اور دن میں دیکھو تو ایسے شاہ سوار ہیں کہ لگتا ہے شاہ سواری کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو وہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں، اور اگر بادشاہ وقت خود کوئی گمراہی یا بدکاری کرے تو اس کو بھی سنسار کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان فوج کے کردار کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی تھی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی۔ یہ وہ تمام غیر معمولی معاملات تھے کہ جن کو صرف ایمانی اور روحانی نقطۂ نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگ اجنادین میں ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا جس کا تذکرہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ وردان بور جو کہ رومیوں کا کمانڈر تھا، اس نے منصوبہ بنایا ہم دھوکے سے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایک خاص مقام پر اس نے اپنے 10 شاہ سوار چھپا دیے اور ایک آدمی قاصد کے طور پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا جو آپ سے کہے کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، یعنی رومی سپہ سالار میدان جنگ کے عین بیچ میں حضرت خالد سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب خالد بن ولید ملاقات کے لیے جنگ میں آئیں گے تو وہاں وردان خود ان کو پکڑ لے گا اور چھپے ہوئے 10 سوار نکل کر حضرت خالد کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا جب وہ عیسائی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس نے اپنی حرافات بکنی شروع کی کہ رومی سالار آپ سے معاہدہ امن کرنا چاہتا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بہرکیف خالد سیف اللہ تھے، انہیں روحانی تائید و مدد حاصل تھی۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ قاصد کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ گیا۔ خالد نے اسے گھور کر دیکھا اور صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو خوف کے مارے اس قاصد کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے اپنی جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ عقدہ کھلا کہ وردان کا کھیل کیا ہے تو پہلے آپ جلال میں آ کر خود تلوار لے کر ان چھپے ہوئے 10 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر تیار ہو گئے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاح دی کہ خود جانے کے بجائے حضرت زرار کو بھیج دیں۔ حضرت زرار وہاں جا کر ان رومیوں کو قتل کر دیں یا ان کو زندہ گرفتار کر لیں، پھر اگلے دن کی ترتیب ویسی ہی رکھی جائے جیسے پہلے طے شدہ تھی تاکہ رومیوں کو شک نہ گزرے۔ لہٰذا اگلے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار سے ملاقات کے لیے جب میدان جنگ کے عین درمیان میں گئے تو پچھلی رات کو حضرت زرار نے ان کے 10 ساتھیوں کو قتل کر دیا تھا اور ان کے جنگی لباس اور زیرہ بختر بند خود پہن کر وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب وردان نے وہی شرارت کی جس کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا اور حضرت خالد کو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو حضرت خالد سکون سے اپنی جگہ کھڑے رہے اور حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ وردان کو گھیرے میں لے کر کھڑے ہو گئے۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل تو الٹ گیا ہے تو اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف یہ التجا کی مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار کے حوالے نہ کریں۔ خالد اتنے جلال میں تھے کہ انہوں نے زرار کو صرف اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرار نے وردان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کا رخ واپس دمشق کی جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھال لی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی بھی قیمت پر صلح پر راضی نہیں تھے۔ اگرچہ رومی ڈرے ہوئے تھے اور باہر نکل کر حملہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طویل محاصرے کی بنیاد پر وہ انتہائی تنگ بھی تھے۔ اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل محاصرے سے تنگ آ گئے۔ آپ نے چھاپا مار کارروائی کے ذریعے قلعے کی دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور پھر یہی ہوا۔
شہر کے ایک جانب سے حضرت خالد بن ولید اپنی فوجوں کو لے کر جنگ کرتے ہوئے داخل ہو گئے، جبکہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت خالد شہر میں داخل ہو گئے ہیں اور شکست یقینی ہے، تو شہر کی قیادت اس دروازے کی طرف دوڑی جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی فوجیں موجود تھیں، اور دروازہ کھول کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امن و عافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہونے دیا اور ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو امان دے دی، لیکن دوسری جانب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی میں مصروف تھے۔ یہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا جب دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے عین بیچ میں آپس میں ملتی ہیں، ایک امن سے داخل ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب حضرت خالد تلوار لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت خالد کا یہ استدلال تھا کہ میں نے شہر تلوار کے زور پر فتح کیا ہے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ اس بات پر مصر تھے یہ شہر ایک صلح کے نتیجے میں قبضے میں آیا ہے۔ بلاخر حضرت خالد نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور تمام امن کی شرائط مان لی، اور اس طرح مسلمانوں نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ دمشق کی جنگ کے دوران کچھ اہم اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوئے۔ مدینہ میں خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ دمشق کی جنگ کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالار کی حیثیت سے معزولی کے احکام تھے، اور یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے سپہ سالار ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط سے بہت دکھی ہوئے، لیکن امیر المومنین کا حکم تھا جس کی تعمیل لازمی تھی۔ یہاں پر سیف اللہ کا کردار دیکھیے، جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے تو کیا آپ اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے کہتے ہیں، اگر میں عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب میں نہیں لڑوں گا، لیکن میں اللہ رب العزت کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دوں گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین گہری محبت تھی۔ جب حضرت خالد نے پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمان آپ سنبھالیں گے، یعنی سیدنا عمر فاروق کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ نے جنگی حکمت عملی اور سپہ سالار کی حیثیت سے جو فیصلہ کیا وہ میدان جنگ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے اعلیٰ ترین مفاد میں کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی سے مسلمانوں کو دکھ اور ملال ضرور تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور آپ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی کی کہ لوگوں کو شاید یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا اللہ پر توکل اور یقین کمزور پڑ رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، ورنہ ان کے دل میں ذاتی طور پر حضرت خالد کے لیے کوئی برائی یا بدگمانی نہیں تھی۔ ان کے مابین جو معاملات ہوتے اللہ کے دین کے لیے ہوتے، نہ کہ ذاتی بغض و عناد کی بنا پر ہوتے، اور کبھی کوئی ایسا اختلاف نہ ہوا جس سے کوئی فتنہ یا فساد کا اندیشہ ہوتا۔ دونوں ہی حضرات کرشماتی شخصیت کے مالک تھے اور اپنی اپنی جگہ امت کو مضبوط چٹانیں ملی تھی۔ دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمران ہرقل کو یہ یقین ہو چکا تھا ملک شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اب ان کے دل میں مسلمانوں کی ایسی دہشت گھر کر چکی تھی کہ وہ عرب جن کو کچھ عرصہ پہلے وہ صرف مال و دولت کے لالچ سے خرید کر یا ڈرا دھمکا کر بھگا دیا کرتے تھے، اب حالات یہ تھے کہ ان کی اپنی سلطنت کا سب سے زرخیز صوبہ انہی عربوں کے ہاتھوں میں جانے والا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ میں رومی بازنطینی سلطنت اب بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی جگہ قائم تھی۔ تمام عیسائی دنیا اور بازنطینی سلطنت میں اعلان جنگ کر دیا گیا۔ دنیا کے ہر کونے سے عیسائی لشکر شام پہنچنا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ کی باقاعدہ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری تھی۔ اب بیت المقدس خطرے میں تھا، جو کہ عیسائی دنیا کے لیے بھی انتہائی متبرک جگہ تھی۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا تو جلد ہی بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ اس طرح ہرقل نے ایک عام جنگ کا اعلان کر دیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا جو تقریباً 2.5 لاکھ کیل کانٹے سے لیس سپاہ پر مشتمل تھا۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ یرموک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ آج کی مرتب شدہ جدید انسانی تاریخ کی بنیاد جنگ یرموک سے ہی پڑتی ہے۔ اگر جنگ یرموک میں بازنطینی ریاست اور صلیبی جنگجو جو کہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوئے تھے کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا ہدف یقینی طور پر مدینہ کی اسلامی ریاست ہوتی، اور یہ بات مسلمان بخوبی جانتے تھے۔ یرموک کی یہ لڑائی اسلامی ریاست کے لیے بھی بقا کا سوال تھی، لہٰذا جب یرموک میں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو متحد کرنا شروع کیا تو مدینہ تک مسلمان بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمان علاقوں سے مجاہدین طلب کر کے یرموک کی جانب روانہ کیے۔ ان مجاہدین کی قیادت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت خالد نے سنبھال لی تھی۔
دوسری جانب صلیبیوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر جنگ یرموک میں شکست ہوتی ہے تو پھر شام کا پورا صوبہ اور بیت المقدس کا شہر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے بعد صرف مصر ہی ان کے پاس باقی بچے گا۔ شام پر وہ اپنا کنٹرول تقریباً کھو چکے تھے۔ جنگ یرموک ہی اب ان کی آخری امید تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا تھا۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس جنگ نے تاریخ کا دہرہ بدل کر رکھ دیا۔ رومیوں کو اپنی تعداد اور عسکری قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ انہوں نے پڑاؤ کے لیے یرموک کا میدان کا انتخاب کیا جس کے تینوں اطراف میں دریا تھا جبکہ صرف ایک طرف میدان تھا۔ وہاں مسلمان فوج نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اس کے علاوہ خشکی کا ایک چھوٹا سا رستہ تھا جو رومی فوج کی پشت کی جانب تھا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ 2.5 لاکھ کے لشکر کے سامنے 40,000 مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ ان کی نظر میں شکست اور پسپائی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ اصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ظاہراً 40,000 کی فوج 2.5 لاکھ کے لشکر کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ عددی برتری کا تکبر تھا جو بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی فوجوں سے مقابلے کے وقت ہوتا تھا۔ مسلمانوں نے یرموک کی طرف روانگی سے پہلے ایک حیرت انگیز کام کیا کہ جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی۔ چونکہ جنگ یرموک کے لیے تمام علاقوں سے مسلمانوں کو جمع کیا جانا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اب وہ شاید ان تمام علاقوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے جو اس سے پہلے شام میں فتح کر چکے تھے۔ لہٰذا انہوں نے ہمس کے عیسائیوں کو یہ کہہ کر جزیہ واپس کر دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اور معاہدہ کے تحت لی گئی رقم ہم واپس لٹا رہے ہیں۔ آج تک تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فاتح قوم محکوم قوم کے غریب اور مسکین لوگوں کے ساتھ اس قدر غیرت اور عزت کا برتاؤ کرے۔ ہمس کے عیسائی مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ دعا کرنے لگے کہ مسلمان جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں۔ یہ واقعہ یقیناً مسلمانوں کے عظیم اخلاقی کردار کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یرموک کی جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ یہ اس لحاظ سے ایک منفرد جنگ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے قبائلی بنیادوں پر اپنی صف بندی کی، جو کہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت عملی کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس گمسان کی جنگ میں ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار یا بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کرے، جس سے اس کے حوصلے بلند ہوں گے، اور ساتھ ہی ہر قبیلہ اپنی بہادری اور شجاعت کے الگ جوڑ دکھائے تاکہ اسے دوسرے قبیلوں کے آگے ہزیمت نہ اٹھانی پڑے۔ جنگی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس نفسیاتی حکمت عملی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، کیونکہ 2.5 لاکھ کا لشکر مد مقابل تھا۔ اگرچہ سپہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، لیکن وہ جان چکے تھے کہ اس موقع پر فوج کی کمانڈ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 کی فوج کو 1,000 کے 40 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر دستے کا ایک کمانڈر مقرر کیا۔ ہراول اور محفوظ اضافی دستے الگ الگ کیے، میمنہ، میسرہ اور قلب کو اثر نو ترتیب دیا۔ فوج کے یہ تینوں اہم حصے گھڑ سواروں پر مشتمل تھے۔ پھر ایک ایسی جنگ کی تیاری شروع کر دی جو اس سے قبل خود خالد نے بھی نہ لڑی تھی۔ مسلمانوں کی 40,000 فوج میں 1,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن میں سے 100 کے لگ بھگ وہ صحابہ تھے جو جنگ بدر میں بھی شرکت کر چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب سے باہر کسی اور جنگ میں بدری صحابہ کی اتنی بڑی تعداد اب تک شامل نہیں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کے بیٹے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا تھا، وہ بھی شامل تھے، اور مسلمان فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے متعین تھے حضرت زرار، ابو عبیدہ، خالد، قیس، سعید بن زید، معاذ بن جبل، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ۔ غرض یہ کہ اسلام نے اپنے تمام جگر گوشے اس جنگ کے لیے میدان میں بھیج دیے تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو یہ خطرہ لاحق تھا اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو رومی بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کو اگلا ہدف بنائیں گے۔ مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار فوج کم تھی۔ مسلمان تبھی کامیاب ہو سکتے تھے جب گھڑ سوار فوج کو بہت ہی منظم طریقے سے استعمال کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہاں پر ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ اس سے پہلے گھڑ سوار فوج کو اس طرح کسی اور جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی بنیاد گھڑ سوار دستوں کی تیز رفتار حرکت، دشمن فوج کے پہلوؤں پر حملہ کرنا، اپنی پیادہ فوج پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو روکنا اور دشمن کے قلب کو کمزور کرنا تھا۔ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی۔ تیسرے دن حالت یہ تھی کہ رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان میسرہ، قلب کی جانب سمٹ گئے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمینی اور رومی سپاہی بڑی تعداد میں مسلمان لشکر کی پشت میں موجود مسلمان عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئے۔ یہ بہت نازک موقع تھا۔ شام میں لڑی جانے والی جنگی مہمات میں پہلی مرتبہ مسلمان شکست کے اتنا قریب آئے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رومی جرنیل اس موقع سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے
اور دشمن کی گھڑ سوار فوج وقت پر اپنی پیادہ فوج کی کمک کو نہ پہنچ سکی اور نتیجتاً مسلمانوں نے دشمن کے اس حملے کو توڑ دیا۔ اس موقع پر ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مسلمان عورتوں نے اپنے خیموں کے ڈنڈے نکال لیے اور ان مسلمان فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا جو دشمن کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یوں انہوں نے مجاہدین کو غیرت دلائی، جاؤ اور مردوں کی طرح لڑو، اب فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا ہے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے زور سے آواز لگائی اور کہا، کون ہے جو موت پر میرے ساتھ ثابت قدم رہے گا؟ کون ہے جو موت پر میرے ساتھ بیعت کرے گا؟ یعنی حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ اب جانثاری کا وقت آ پہنچا تھا۔ مسلمانوں کے 400 افراد نے اکرمہ بن ابو جہل کی آواز پر لبیک کہا اور پھر نہایت سرفروشی اور جانبازی سے میدان جنگ میں کود پڑے۔ تب تاریخ نے دیکھا کہ جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا۔ مسلمان جو کہ پسپا ہو رہے تھے دشمن کو واپس دھکیلنے لگے۔ اب پہلی مرتبہ جنگ کی بازی مسلمانوں کے حق میں پلٹنے لگی تھی۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دیا، گھڑ سوار دستوں کا استعمال شروع کیا۔ یوں دشمن کی فوج دباؤ کا شکار ہو گئی۔ دشمن کی گھڑ سوار فوج جب مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تو مسلمان گھڑ سواروں نے اس کا رستہ روک کر انہیں پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ جب دشمن کے گھڑ سوار پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمانوں کی پیادہ فوج آگے بڑھنے لگی اور مسلمان گھڑ سوار دستوں نے دشمن کی پیادہ فوج پر شدید حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ان حربوں نے دشمن کو حیران کر دیا۔ ان کی صفیں ایک ایک کر کے اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ اس سے ایک دن قبل کچھ واقعات بھی ہو چکے تھے۔ ان میں سے سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے غسانی عیسائیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ مسلمانوں پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ غسانی عیسائی 60,000 کی تعداد میں تھے جو کہ رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کو الگ تعینات کیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 مجاہدین کا لشکر لے کر گئے اور ان پر حملہ کر دیا۔ 60 مجاہدین 60,000 عیسائیوں کو قتل تو نہ کر سکے مگر انہوں نے کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کر دیا جس نے آئندہ دنوں میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جنگ کے 5ویں دن رومی لشکر تھک کر چور ہو چکا تھا۔ ان کے جرنیل ہمت ہار چکے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ دشمن کے جرنیل نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کو چند دنوں کے لیے روکنا چاہتے ہیں تاکہ امن معاہدے کی شرائط طے کی جا سکیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور صلح کے مشورے کو فوراً رد کر دیا اور فرمایا کہ ہم اب اس معاملے کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اب وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ نے تمام گھڑ سوار دستوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ 8,000 مسلمان گھڑ سوار ایک صف میں آ گئے۔ آپ نے 5,000 گھڑ سوار رومیوں کی پشت کی جانب روانہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اگلے دن اس جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے اور رومی یقینی طور پر فرار کا رستہ اختیار کریں گے۔ ان کے 3 اطراف میں دریا تھا اور صرف پشت پر ایک طرف خشکی کا راستہ تھا جہاں پر اب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زرار اور 5,000 گھڑ سواروں کو تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار ہوتے وقت ان کے رستوں کو بند کر دیا جائے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ہی اس تعیناتی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کے اندازے کس قدر صحیح اور مکمل تھے۔ پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ 6 دن جب اللہ کی تلوار چلنا شروع ہوئی تو رومی اس کے حملے کو سہ نہ پائے۔ پہلی مرتبہ ساری رات لڑائی جاری رہی۔ آنے والے طویل عرصے تک مسلمان اس خوفناک رات کے قصے عام کرتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی قتل ہوئے، حتیٰ کہ ان کا سپہ سالار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اور تمام مسلمانوں نے بے دریغ دشمنوں کا قتل عام کیا اور رومی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اب عام پسپائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ان کے لیے حضرت زرار اپنے 5,000 گھڑ سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے انہیں فرار نہ ہونے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد کو جیت کی مبارکباد دی۔ اس فتح کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سچ تھا کیونکہ جب مسلمانوں نے اپنی سرحد سے باہر جنگی مہمات شروع کی تھیں تب سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اتنی خون ریز جنگ نہ کی تھی۔ اگر اکرمہ بن ابو جہل کی پکار پر 400 مجاہدین موت پر بیعت نہ کرتے تو شاید مسلمانوں کو اتنی فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہوتی۔ حضرت اکرمہ اور ان کے بیٹے شدید زخمی تھے اور بعد میں انہی زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہو گئے۔ فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا جسے مسلمانوں نے فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دیں اور انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفۃ المسلمین خود آئیں اور اس شہر پر قبضہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام اور ایک اونٹ آپ کے ساتھ تھا اور آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا
کہ آدھے رستے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوتے اور آدھے رستے غلام سوار ہوتا اور آپ پیدل چلتے۔ جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ اب جن لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر باقی بچا تھا جو بہت جلد مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کو ہی اپنا مرکزی مقام بنایا۔ حضرت عمر بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شاہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش یعنی کہ ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آپ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر آپ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد حمص میں ہی قیام پذیر ہو گئے، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ 21 ہجری میں آپ حمص میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بہت رنجیدہ تھے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار جس نے 2 عظیم سلطنتوں کے چراغ بجا دیے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گواہی دی۔ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ کار اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کی اعلیٰ ترین اذہان بھی نہ سمجھ پائے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے جنہوں نے آپ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے آپ صاحب کشف اور کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے جو ان لوگوں کو معلوم تھے اور آج تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھیں مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟
اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہوتا، بظاہر 60,000 کے لشکر کے سامنے 60 مجاہدین لے جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت کے پیچھے کون سی روحانی قوتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی جن کے نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ غیر معمولی اور روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مجاہد تھے جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم